अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह, द सोड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, इसकी अगली किस्त आपके सामने पेश खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक बिन औफ तंग रास्ते से पीछे हवाज़न के भागते हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका था और अपने दस्तों को दिफाई दीवार के तौर पर तरतीब दे रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो सब वापस आ गए हैं। ज़ोरे अकरम ने हुक्म दिया कि घुड़सवारों को आगे लाओ। ज़रा सी देर में सवार पियादों से अलग हो गए। आप हुजूर ने सरवारों को एक ख़ास तरतीब में करके हुक्म दिया कि हवाज़न को संभालने और मुनज़्ज़म होने का मौका न दो, बर्क़ रफ्तार से हमला करो। इन सवारों में बनु सलीम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बौछार आई थी और मुसलमानों की जमीयत पारा पारा हो गई थी। लेकिन बनु सलीम का कमांडर इनके साथ नहीं था और वो थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अभी तक वहीं बेहोश पड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार दस्ते की क़यादत ज़ुबैर बिन अल्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द की और उन्हें हुक्म दिया कि आगे जो दरी है, जो आगे दर्रा है, इस पर मलिक बिन औफ कब्ज़ा कर बैठा है और उसे उस दर्रे से बेदखल कर दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की कमान अपने दस्ते मुबारक में ले ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर ज़ुबैर बिन अल्वाम ने ऐसा बर्क़ रफ्तार और झंझा तुला हल्ला बोल के हवाज़न जो अभी तक बौखलाए हुए थे मुकाबले में जम न सके और दर्रे से निकल गए। दर्रा खासा लंबा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तों को दर्रे में रहने दिया और हुक्म दिया कि अब दर्रा जंगी अड्डा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवार दस्ता आगे किया जिसके कमांडर अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुज़ूर अकरम ने अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द ये काम किया कि औतास के करीब मुत्तहिदा कबाइल का जो कैंप है, इस पर हमला कर दो। खालिद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ हैं। किसी ने बड़ी दूर से ललकार कहा कि ये यहाँ बेहोश हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए गए, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी तक बेहोश पड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठ गए, उनके सर से पाँव तक फूंक मारी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें खोल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंखें डाली। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए। उन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेज़ी से मरहम पट्टी कर दी गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूँ। रसूल खुदा ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में, इनकी रूह में सहर फूंक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ज़ुबैर के दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक घोड़े पर सवार हो गए। उनके कपड़े खून से सुर्ख थे। उन्होंने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या हुक्म है? ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हवाज़न के खैमागाह पर हमला करना है जो औतास के करीब है, लेकिन यह हमला अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। औतास वहाँ से कुछ दूर था। मलिक बिन औफ ने हवाज़न के दस्ते को वहाँ से हटा लिया और इसे अपने खैमागाह के इर्द गिर्द फैला दिया था। ये दिफाई हिसार था जिसकी हवाज़न के कैंप के इर्द गिर्द ज़रूरत थी और वहाँ के हज़ारों औरतें, बच्चे और मवेशी थे कि हवाज़न अपनी औरतों और बच्चों को अपने साथ देखकर ज़्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे। मगर अब ये सूरत पैदा हो गई थी कि दुरैद बिन उसामा बिन मलिक और बिन औफ को बुरा भला कह रहा था। उसके मना करने के बावजूद मलिक औरतों को साथ ले आया था। इनके लिए अब
اپنے اہل و عیال و مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا، قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال و مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں، ذاتی شجاعت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر بھاگ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الوام کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لے سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے قبائلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ ملک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ طائف تک پہنچ جائیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا کر دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتوں اور بچے چیخ پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھے۔ مکہ جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن اسامہ بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے تھے، ان کے علاوہ 6,000 عورتیں، بچے اور 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ملک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی عورتوں، بچوں اور مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جفرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جفرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی ہی خورز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں یہ بات آپ خود پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ کچھ کام نہ آئی، اور اس کے باوجود اپنی وسعت کہ تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی، وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتے تھے، یہ باغوں کی بستی تھی اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھی۔
طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے دیوتا لات کا الچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکار کر لوگوں کے آنے والے خطرے سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ میں صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا جیسے اس نے کوئی بہت خاص شخص کو دیکھ لیا ہو۔ طائف چونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ ملک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف و اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن اسامہ نے کہا تھا کہ اٹھو، لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ ملک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا لے گا۔ اس رات ملک بن عوف درید بن اسامہ اور دوسرے قبیلے کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے؟ کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں پر بیٹھا سکے گا؟ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دیا ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن و داد تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کے آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف و حوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جوان سال اور جوشیلا سردار ملک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ طائف کی گلیوں میں گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ ملک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست و پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کی بجائے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے کہ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ حنین تو ساتھ لے گئے تھے۔ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو ان عورتوں نے انہیں دیا تھا۔ ملک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانڈروں کو بیٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلے کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے۔ ملک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا، آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نائب کمانڈر اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اسے اپنی سب سے زیادہ حسین و چہیتی بیوی کو پاس بلایا، وہ آ گئی۔ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ میں بت توڑ ڈالے ہیں،
ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے؟ بیوی نے اسے کہا آپ فتح کی بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں، آپ کے حلف و عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے، تم میری بیوی ہو۔ ملک بن عوف نے غصے میں کہا میری حکم عدولی کی جرأت نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری تسکین کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس ملک بن عوف کی کیا ضرورت جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا؟ کہاں ہے وہ ملک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس ملک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو قبیلے اور اپنے دوست قبیلے کی ہزاروں عورتوں ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ ملک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی آج رات تمہاری بیوی کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں فریاد چین سے نہیں سونے دے گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ اور تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر کے آیا ہے، وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی، بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ملک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا، اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ میں منجے ہوئے استاد درید بن اسامہ کی اس پند و نصیحت کو ٹکرا دیا تھا کہ وہ عقل اور ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی ملک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تو مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے ملک؟ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے زرعی اور بہادر شوق کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا وہ جو مندر میں بیٹھا فالیں نکالا کرتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنے قسمت اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کے فال نے جھوٹ کیوں بولا؟ ملک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گماں ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ ملک بن عوف ان سرگرمیوں کے شورغل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف و حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور کسی بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دے۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے، ایک کے ہاتھ میں مشال تھی۔ ملک بن عوف، ایک مجاور نے ملک کے راستے میں آ کر کہا کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور میں سو گیا ہے، اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو؟ ملک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا کہ جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری طرح سے شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے بھی اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشال کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشال چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاور کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اس نے کمرے میں مشال کی روشنی میں دیکھا تو اٹھ کر بیٹھا۔ ملک بن عوف نے مشال دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اس مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، ملک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا کیا سبب ہوا؟ کاہن نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک خام کی قربانی دو؟
اور مقدس کہان ملک بن عوف نے کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنے جانوں کی قربانی دیں. تم نے کہا تھا کہ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا. تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے انہیں شکست کیوں دی ہے؟ کہان نے پوچھا. میں نے کہا تھا پیٹ نہ دکھانا. کیا تیرے لشکر نے پیٹ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا. میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ ملک بن عوف نے پوچھا. اگر سب ہمیں ہی کرنا ہے تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا؟ اگر تم کہان نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے. کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے. کہان نے کہا. کہان کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی. کہان کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے. تم مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے. انشاءاللہ تعالی اگلی قسط آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.